बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में एक अजीब अलमिया रहा है कि औरत को, औरत के जज्बात को वो क्या सोचती है, उसके मसाइल क्या हैं, उसके इश्यूज़ क्या हैं, वो किन बातों पे खुश होती है, किन बातों पे दुखी होती है, वो है क्या। इसके बारे में बहुत सारी मालूमात जो है वो मर्दों से मिली हैं और वो लिटरेचर भी जो औरत के बारे में बताता हो कि औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, वो भी बेशतर लिटरेचर जो है वो मर्दों ने तख्लीक किया है। हालांकि इस मामले में सबसे बेहतरीन बात यह है कि औरत से पूछा जाए, औरत से जानने की कोशिश की जाए कि वो ज़िंदगी को कैसे देखती है, वो रिश्तों को कैसे देखती है, वो ज़िंदगी में चाहती क्या है, वो ज़िंदगी के बारे में सोचती क्या है, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी खुशियाँ क्या हैं, उसके दुख क्या हैं। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। आज जो मेरी मेहमान हैं वो एक शायरा हैं और बहुत उम्दा शेर कहती हैं, निसाई मामलात को बहुत अच्छी तरह से बयान करती हैं। मेरा और इनका जो पहला तारुफ था वो एक शेर के ज़रिए से था। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये शेर सिर्फ़ और सिर्फ औरत कह सकती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि औरत को जानने के लिए औरत को पढ़ना, जो वो लिखती है वो पढ़ना ज़रूरी है। इनका शेर था कि दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता अम्मा। हमारी यही मेहमान आज हमें बताएंगी औरत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं रक्षंदा नवीस साहब। वेलकम टू द शो रक्षंदा साहब। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच रक्षंदा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्रोग्राम मैं बाकायदगी से देखती भी थी। शुक्रिया। और मैं आपको भी याद होगा कि आप जहाँ जहाँ आपने प्रोग्राम जिसकी भी मेज़बानी की, मैं उसकी मेहमान ज़रूर बनी। जी जी जी, आपको याद होगा, हमेशा आपको रात रिक्वेस्ट की गए और और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो आपने प्रोग्राम किए, तो मैं मुंतज़र थी कि देखें कब वसी जो है मेरा नंबर लेकर आते हैं। नहीं, कैसी बात करती है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। औरत क्या चाहती, औरत जानती है औरत क्या चाहती? जी, सारी मर्द दी तनख्वाह। नहीं, ऐसा नहीं है। औरत रिस्पेक्ट चाहती है और देखो कितनी ज्यादती कर रहे हाँ, हैं, है ना? और वो औरत चाहती है कि उसको जाना भी जाए जो नहीं जाना जाता। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल में दो ही तो कायनात में अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई, एक मेल है एक फ़ीमेल है। तो हर दुनिया की चीज़, हर बात, हर एहसास, हर जज्बा इन्हीं दोनों के गिर्द घूमता है और इन्हीं के साथ कायनात चल रही है। आपको मालूम है, वो बच्चे से लेके बड़े होने तक वो स्टेजेस तो आती हैं, लेकिन मैं अब आके समझती हूँ कि ये वैसे आप बुरा ना मनाइएगा, मुझे लगता ये है कि जो मेल है ना वो फीमेल को जानता नहीं है। वो तो तरले पाउंदा, फीमेल मानदी नहीं किसी नहीं, उसकी जो असल में फीमेल है ना, मेल को नहीं पता, या वो जानने की कोशिश नहीं करता। कैसे जानेगा? चलिए आप बताइए। आई मीन असल चीज़ तो एहसासात है ना, सेंसिटिविटीज़ हैं। बस देखिए, हमने तो जब जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आपको खुद पता होना चाहिए। अरे भाई कैसे पता होगा कि आपको खुद पता होना चाहिए। देखिए ना, एक बंदे ने ये नहीं पता लगता नाराज किस गल तो। वो इसलिए कि जो फीमेल है ना वो अपनी ग्रेस रखती है, वो मांगती थोड़ी है कि वो आपके आगे हाथ फैलाएगी कि जो है आप मेरी खुशी के लिए ऐसे भाई हम ये कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक चेकलिस्ट तो बना दें कि भाई किस बात पे खुश होंगे, किस बात पे खफा होंगे, उसके बाद अगर हम उस पर अमल न करें तो भाई आप जो सजा से कहते हैं चोर की वो दे दीजिए। नहीं, वो कहते हैं ना कि वो मैंने पंजाबी की नज़में इस टॉपिक पे लिखी हुई है कि तू आप पे बुझ, कि यही मसला है कि मैं किस गल पे रोनी।
بات یہ ہے کہ اس میں ہم بہت مادی چیزوں کی ذکر میں نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت کو گاڑی لے کر دو. میں نا کچھ گل سنو, کم از کم 3 غزلاں لکھیاں نے اپنی بیگم تے. اردو تاریخ کٹ ہی شاعر ہون گے جنہوں نے اپنی وائف تے 3 غزلاں لکھیاں. تو ہجے بھی کہہ دیں نے باجی کہ تسی کیتا کی میرے لیے. یہی میں کہنے آ رہا تھا, ایک دن کہنے لگی اس میں کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے. نہیں ایسی بات نہیں, میں آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیے. جو میں نے بات کہی اس کی ڈیپتھ میں جائیے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے احساسات کو سمجھا نہیں جا رہا یا آپ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. اچھا آن اے سیریس نوٹ, ہم بالکل سیریس سے بات کریں. دیکھیے آپ خود مجھے بتائیے, کوئی چیز اگر بالکل واضح طور پہ سامنے نہیں آئے گی, ایک تو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ریڈ دا روم جسے کہتے ہیں, سچویشن کو سمجھ لینا, اور وہ ایک تو وہ ہو گیا, مگر بہرحال اس کے اندر ایک ویگ سچویشن کے اوپر کیسے کسی کو آپ متون ٹھہرا سکتے ہیں نا. اس کو دیکھیں میں مثال کے طور پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ دیکھیے رخشندہ صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھو بھائی مجھے اپنے گھر میں, یہ کوئی بھی اہل خانہ کوئی بھی خاتون, بھی مجھے اپنا کپ اس جگہ چاہیے, یہ چشمہ یہاں چاہیے, یہ سیل فون جو ہے یہ اس جگہ چاہیے. اب اس کے بعد بھی ٹھیک ہے, جو کولیگ جو بھی لائف پارٹنر ہے یا ساتھی ہے اس کا فرض ہے کہ جس کی بھی بیگم یہ کہہ رہی ہے, جو بھی آپس میں طے ہو گیا. اب اگر پتہ ہی نہ لگے کہ آج یہاں چاہیے اور کل وہاں چاہیے تھا, پرسوں وہاں چاہیے تھا, کسی کا مرد بھی ایسا کرتے ہیں. میں اس وقت کوئی بالکل سیریس بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک. تو میں کہہ رہا ہوں اگر ان چیزوں کا پتہ لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ عمل کریں. وہ ٹھیک ہے, مگر یہ جو ہے کہ بھئی تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے, یہ چاہے مرد بھی کہے, میرے خیال میں یہ جھگڑے کی طرف بات جاتی ہے. عورت بھی کہے تو کیا ہوگا اس کا؟ ویسے مطلب یہ میں نے بالکل اپنی ذاتی بات نہیں کی تھی. جو مجھے میل ملا ہے وہ نسبتاً بہتر انسان ہے, نسبتاً بہتر ہے. لیکن یہ میں خواتین کو بڑے غور سے سنتا ہوں, مجھے ریحانہ روحی کا شعر یاد آ گیا اس میں, جو آپ نے کہا اور نسبتاً آپ نے کہا. ریحانہ کا شعر ہے, ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ, ایسا نہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ, جیسا ہمارا خواب تھا ویسا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے فینٹیسی لائف کی تو کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ریالٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور نیچرلی ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ ریالٹی کی لائف میں ہی رہتے ہیں. ہاں یہ شاعروں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ان کی امیجنیشن بہت ریچ ہوتی ہے, اور وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ ایسے موسم اپنے اندر اتار کے رکھتے ہیں یا محسوس کر کے رکھتے ہیں جو ان کو زیادہ پاورفل اور زیادہ طاقت دے کے رکھتے ہیں, جو ان کو زندگی میں معاون ثابت ہوتے ہیں. یہ میں آتھر کی بات کر رہی ہوں. اگین آن اے سیریس نوٹ, کیا چونکہ خواتین نے اس طرح سے ان کا لٹریچر جو ہے وہ اس طرح سے چھپ کے نہیں آیا, دنیا تک نہیں پہنچا. اگر آپ دیکھیے جو بڑے بڑے ناولسٹ ہیں, جو بڑے بڑے شاعر ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بڑی ناول نگار نہیں ہوگی, ہسٹری میں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر شاید ان کو اس طرح سے اپنے اظہار کا موقع نہیں ملا. مجھے لگتا ہے وہ جو بھی سوچتی تھی وہ پاپولر تھا کہ پاپولر نہیں تھا, اس کو سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ اس کو سمجھنے میں مدد ملتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ کہ بھام جو ہے پیدا ہوا سوسائٹی میں, خاص طور پہ مرد کو, کہ ایگزیکٹ عورت کیا سوچتی ہے. چونکہ ایک انسان کو تو نہیں, آپ جب بہت سارے انسانوں کو جانتے ہیں تب آپ جان پاتے ہیں نا کہ اچھا یہ جو پوری یہ جو ریس ہے, جو پوری اسپیشی ہے, یہ جو ایک جنس ہے پوری, یہ کیسے سوچتی ہے. جو عورت گاؤں میں پانی لگا رہی ہے فصلوں کو, جو منجی وہ کر رہی ہے, کاٹ رہی ہے, جو فصل کی کٹائی کر رہی ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی احساسات ہیں. وہ جو گیت گا رہی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ, وہ اس کے جذبات ہوتے ہیں. ہاں, اور اس کے حقوق بھی ہیں. وہ کیا سوچتی ہے جب, تو وہ ہمارے سامنے اس طرح سے اس کی زبان ہی نہیں آیا. باہر سے گزرتا ہوا کوئی کہتا ہے کہ اچھا یہ شاید یہ سوچتی ہوگی. نہیں ہماری ابھی آپ دیکھیں کہ نیلم بشیر بڑا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بہت اچھا, کم تعداد میں نیلوفر بھی تھی, خالدہ ہیں, ان کے ناول میں سمجھتی ہوں افسانے ان کے جو ہیں وہ عورت کو بہت اچھی طرح انہوں نے بیان کیا ہے. میں صرف یہ کہوں جس کثرت کے ساتھ, جی کثرت کے ساتھ, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم چھپے. اب دیکھیں نا جیسے نیلم کا ایک افسانہ تھا, میں نیلم کو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میں اس کا نام بھول گیا, غالباً انٹیمیسی اس کا نام تھا. اوکے, ٹھیک ہے نا,
اس قدر وہ یعنی کہ میں وہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اچھا یار یہ اینگل میں کچھ بھی کر لوں میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ عورت جو ہے وہ بہت بولڈ اور بہت آپ کہہ لیجئے جو اس کے من میں آتا ہے وہ لکھتی ہے. اور بہت سینسٹیو تھا وہ بولڈ شاید اتنا نہیں تھا مگر وہ جو عورت کی ایک انتہائی درجے کی حساسیت ہے نا محبت کے اندر اور ایک پوزیسونیس کہہ لیجئے آپ ایک اینگل ہے ایک زندگی کا نا تو وہ اس طرح سے مجھے لگا کثرت کے ساتھ اس شاعری میں بھی آپ دیکھیے فہمیدہ اور پھر پروین اور پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا کچھ اظہار جو ہے ہمیں نظر آتا ہے پھر آپ لوگوں تک آ گئے پھر اور اب جو خواتین آئی ہیں مگر اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ نام بدل کے بھی شاعرات لکھا کرتی تھی یہ بھی سٹیج تھی. کون سی 10 چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں اگین بہت ہی میں سیریس اس پہ بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھتی ہیں لڑکوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی خواتین کے حوالے سے جس بھی رشتے میں ہیں وہ ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں تاکہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے ان کی عورت ذات کے بارے میں چاہے وہ عورت جس بھی رشتے میں ان کے ساتھ ماں ہے بہن ہے دیگر رشتے ہیں لائف پارٹنر ہے کہ ہاں عورت کے حوالے سے ان 10 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ 10 چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ عورت یہ چاہتی ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے عورت کی تعریف کی جائے اس کو اپریشیٹ کیا جائے زیادہ تعریف کری کے جھنڈا مارنا ٹھیک ہے اور تعریف نہ کرو تو کہتی تعریف نہیں وہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے اس کی امپورٹنس جو ہے سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے ایکنالج کیا جائے اور اگنور نہ کیا جائے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے اس کے ساتھ بے وفائی نہ کی جائے. ابھی آپ نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ مرد بے وفائی کرتا ہے نا کس کے ساتھ مل کے کرتا ہے کسی دوسری فیمیل کے ساتھ. فیل دی تسی گل کر رہے ہو مرشد نے مینوں کہا شاہ جی نے کہ مستان نے اپنی بیگم نال ہمیشہ پیار نال دی فیلنگ ویکھنی ہے بیٹا پیار کرنا اپنی بیگم دے نال تو ہمیشہ انہوں خوش رکھنا ہے. میں گل سن کے تے سونا ایک بکا گلاباں دا بنوایا بنوا کے میں گھر پہنچیا بیل دیتی انہیں دروازہ کھولیا میں انہوں پھول پھڑائے انہیں مینوں کوڑی والا شاپر پھڑایا کہ دی بار ڈرام چ پا گیا. کچھ سنا دیجیے آپ یہ تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. جی میری آپ کو پتہ ہے نا ابھی کلیات آئی ہیں اگر آپ کہیں تو دکھاؤں آپ کو. ایک تو یہ ہے غزلوں کی کتاب رات مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ میری کلیات آئی ہیں یہ 6 کتابوں کی کا مجموعہ ہے. واہ دیپک واہ کچھ غزلیں 2-3 نئی سناتی ہوں آپ کو. اچھا جنی دیر تسی یہ غزل لب رہے ہو صرف میرا ایک سوال ہے کہ جدوں بندہ سارے زمانے دا تھکیا ٹوٹیا محنت کردا ہاں جی تھپیڑے تھپوڑے کھاندا گھر پہنچدا ہے تو بڈھی جاندے سر کیوں بن لیندی ہے؟ وہ صبح سے اتنے کام کر کے بیٹھی ہوتی ہے نا تھک گئی ہوتی ہے. اچھا وہ کام کر رہی کردے تے جڑے مرد کام کردا مثلا میں ایتھے کام کر رہا ہاں تانوں پتہ کنی واری مینوں یہ سننا پیندا مستانے یہ کی ہے اختیار خاموشی ان کا نام کیا ہے میں نام بھول گئی مستانہ صاحب ناصر مستانہ صاحب. اختیار خاموشی میرے یار خاموشی اور پہلے بول کر دیکھا اب کی بار خاموشی. جیت ایک تماشا ہے اور ہار خاموشی. وصل شور ہستی کا انتظار خاموشی. اور لے گئی خاموشی سے سوئے دار خاموشی. اور گڑ گئی ہے سینے کے آر پار خاموشی. اختیار خاموشی میرے یار خاموشی. شاہ جی میں ایک سوال پوچھنا ہے. کس سے؟ میڈم خاموشی جڑے آئے نے انہوں کو سوال پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ جڑے مرد شاعر نے انہوں نے اپنی شاعری چ عورتوں دی بڑی تعریف کیتی ہے یہ گل درست ہے شاہ جی؟ ان سے پوچھا یہ گل درست ہے میڈم؟ انہوں نے لفافے بھی نہیں لائے تے صرف تعریفیں ہی کیتیاں نے. نہیں یہ گل درست ہے. تے تسی مرد دی تعریف کیوں نہیں کردے؟
नहीं थे یہ گل بھی درست ہے کم نہیں جو فیمیل لکھتی ہے جو عورت شاعر لکھتی ہے تو وہ جس کا ذکر کر رہی ہوتی ہے وہ میل ہی ہوتا ہے نا ظاہر ہے, اور اس کی تعریف ہی کر رہی ہوتی ہے وہ. یہ کہڑی تعریف ہے چپ رہنا نہیں ہر وقت نہیں چپ رہنا, وقت چپ رہنا. نہیں میم آپ نے تو ابھی کہا نا خاموشی, تو وہ میں بھی شاہ جی بھی نہ شاہ جی بول رہے ہیں نہ میں بول رہا ہوں. stay with us, کہیں نہیں جائے گا, ازلوں کی بحث ہے اور اس کا کوئی ایک منٹ مرشد, ایک منٹ ناظرین, اسی ایک بریک لین لگے ہیں, تانوں مہربانی خاموشی. ناظرین stay with us, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف شاعرہ رخشندہ نویز صاحبہ, اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ خاموشی. رخشندہ صاحبہ, ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان. اوکے, آپ کے سامنے یہ جادوئی صندوق موجود ہے, اس میں بہت ساری جادوئی چیزیں ہیں. اوکے, تو دیکھتے ہیں آج وہ ڈفرینٹ جادوئی چیزیں کس چیز کی یاد دلاتی ہیں. جی فاطمہ. جی بٹ صاحب کی جنی کی صحت ہے, کہیں جی کڑی مچھی پھڑن جاوے مچھی ناڑی کھچ کے لائی جاندی. یہ آپ کچھ مجھے سامان دکھا رہی ہیں تو میری ایک غزل کا شعر ہے, وہ مجھے یاد آ گیا, میں آپ کو سناتی ہوں. جی ضرور. وہ ہے کہ وہ شیریں دودھ کی نہریں, وہ میٹھے میوہ جات. واہ. وہ شیریں دودھ کی نہریں, وہ میٹھے میوہ جات, فلک پہ کچھ میرا سامان رکھ لیا گیا. واہ واہ. ریڈیو, واہ. جو انڈین سانگز ہم تکیے پہ اس کو ریڈیو, چھوٹے سے ریڈیو کو رکھ کے ہم سنا کرتے تھے, وہ بہت مزے کا ٹائم تھا. لیکن ایک اس کے ساتھ مجھے اور واقعہ یاد ہے کہ میری بیٹی نے جب بڑی ہونی شروع ہوئی, جب وہ تقریباً کالج میں شاید آ گئی تھی یا ابھی نہیں آئی تھی, تو وہ بہت بولتی تھی, بہت ٹاکیٹیو تھی, مستانہ صاحب کی طرح نا. تو اچھا, مجھے ویسے ٹاکیٹیو بچے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ بہت اور بڑا ریلیونٹ بولتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کہنا ہی چاہ رہی ہیں کہ مستانہ صاحب ارریلیونٹ بولتے ہیں. آپ خود ہی پوچھ گئے تو میں کیا کروں. اب میری بیٹی جب کالج میں ابھی شاید نہیں آئی تھی, ابھی اس وقت وہ جو ہے سول سرونٹ ہے اس وقت, لیکن وہ جب فرسٹ ایئر میں تھی تو وہ بہت زیادہ بولتی تھی نا, بہت باتونی تھی. تو میں اس کو ایف ایم ریڈیو 100 کے اس کے میں لے کر گئی اس کو اپنے ساتھ, اور اس کا میں نے آڈیشن کروایا, اور وہ کئی برس تک ریڈیو کی بہت مشہور پریزنٹر رہی ہے. ابھی وہ بھول بھال گئی ہوئی ہے اس کو, کیونکہ اس کی لائف, ہاں جی کسٹم میں, ابھی اس کو لائف اور طرف لے گئی ہے, لیکن وہ اپنے وقت پہ بہت ہی مشہور پریزنٹر تھی. اس لیے مجھے ریڈیو بہت اچھا لگتا ہے. ریڈیو سے آپ کو اینا یاد آ جاتی ہے؟ اینا یاد, انہوں نے ریڈیو نے اینا یاد آ جاندی, تانوں کونا یاد نہیں ہوندا. میری بھی بہت ساری یادیں جڑی ہیں ریڈیو سے, اسی ریڈیو دے دور دے ہی ساں. دیکھیں یہ گلیں بڑیاں نے, یہ خواتین عمر دے معاملے چ سینسٹیو ہوندیاں نے ذرا. نہیں ہوندیاں نے, اس لیے کہ میں نے اپنی شاعری میں اس ٹاپک پہ بہت لکھا ہے. اب جیسے میری بڑی مشہور غزل ہے جو مجھ سے اکثر سنی جاتی ہے کہ اپنے دل کے بوجھ کو بھاری نہیں ہونے دیا, میں نے خود پہ عمر کو طاری نہیں ہونے دیا. عمر کے حوالے سے عورت زیادہ سوچتی ہے؟ میرا خیال ہے سوچتی ہے. اچھا, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو جو میل ہے نا, ہی لائکس بٹ ینگر. اچھا, ینگر فیمیلز. ہاں, تو اس کا ذمہ دار مرد ہے آپ سمجھتی ہیں؟ میں بالکل سیریس. ہاں میں بالکل یہی, آپ کا یہ کہنا ہے, آپ سمجھتی یہ ہے کہ یہ جو سوچ اگر عورت کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ عمر کے حوالے سے کانشیس
कॉन्शियस होती है, आपका ये कहना वो है she कि वो होती है, और wants उसकी to- वजह जो है वो मर्द का ये रवैया है रवैया है। सदियों का कि वो ये समझता है कि भाई यंगर औरत जो है हाँ, अच्छा, बिल्कुल। देखिए ना वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि मतलब माने ना माने कोई, मगर ये बात अगर बड़ी से इंटरेस्टिंग है। देयर आर 2 फीमेल्स, एक उम्र में जी 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 ज्यादा है, हाँ, एक शक्ल सूरत में कम है, हाँ, तो ये है कि मेल की नज़र जो है वो जाहिर है कम उम्र पे ज़्यादा। हाँ, हाँ, और हालांकि इस टॉपिक पे भी मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जाहिर है शक्ल सूरत अल्लाह ताला बना के भेजते हैं, जी जी, लेकिन ये है कि ड्यू टू मेल फीमेल शी हैज़ टू रिमेन कॉन्शियस। मेरा ख्याल है कि ये फीमेल जो है, हाँ, वैसे तो हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं नहीं, मैं फीमेल को समझ भी गया रखना आपकी, वो तो चाहिए। देखिए हर एक को चाहिए, लेकिन मगर ये लेकिन आपका पॉइंट ना बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, लेकिन ये है कि फीमेल को क्योंकि देखिए ना सदियों से हम सब सदियों सुनते से चले आ रहे यही हैं ना। चला आ रहा है, मतलब ये फेयर कम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, ठीक है, ये भी, और उम्र के हवाले हाँ, से भी, उम्र के जी हाँ, हवाले से भी, स्मार्टनेस के हवाले से, फिजिक के हवाले से, तो हालांकि इन चीजों ने औरत को कॉन्शियस किया है, कॉन्शियस और किया इसका है। जिम्मेदार मर्द है, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, या वो खवातीन भी हैं जो खुद जब सोचती हैं कभी बच्चों के रिश्ते करने हैं या करने हैं, तो फिर वो भी यही सब कर रही होती है ना। exactly तो सब मिल के ही बेसिकली इसके, बिल्कुल। मगर इसका हालांकि- बुनियादी जिम्मेदार वो रवैया है, वो सोच है जो औरत को अपनी मर्जी से जीने नहीं देती, ये कहना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, और ये लम्हा फिक्रिया है। बल्कि अगर आप तारीख में देखें तो उम्र का कोई ऐसा वो नहीं है, बड़े बड़े अहम लोगों ने यानी कि उम्र का कोई भी वो नहीं है। आप अगर किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं किसी ताल्लुक में, तो उसमें उम्र का क्या है, हाँ, कम मिसालें है, हैं, एक्सेप्शंस उसमें दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है बाकी सोसाइटीज़ जो हैं हमारी एशिया के, ये ज़्यादा मसाइल हैं, बाकी सोसाइटीज़ में मेरा ख्याल है ये मसाइल नहीं है। हम इन चीज़ों से क्यों नहीं निकल सके? बस ये मेरा ख्याल है इसमें मैं ये सोचती हूँ कि फ़ीमेल का थोड़ा सा हम रोल कह सकते हैं कि वो अपनी जो औलाद है, जिनको वो पाल रही है, जिनकी वो ट्रेनिंग कर रही है, ये उसका रोल है। मैं ये समझती हूँ जो बेसिक्स आपको सिखाती है वो आपकी वालदा सिखाती है, स्कूल भी है, सोसाइटी भी है उसके बाद, लेकिन एक मदर ही एक बेटे को अच्छा इंसान बना सकती है, उसको ये बता सकती है कि उसने अपनी आइंदा लाइफ में जिस फीमेल के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरेगी उसके साथ उसने कैसा बिहेव करना है। होना तो ये चाहिए कि भी उसकी कंपैटिबिलिटी हो और जहन मिलता हो, या जैसे भी दोनों लोग रहना चाहें, उसमें उम्र वगैरह जो है तो उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, इस तरीके से नहीं देखना। मैं ये समझती हूँ कि ये मदर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो एक मेल को, एक यंग बॉय को, एक यंग मैन को, उसको मेंटली प्रिपेयर करती रहे उसको, कि या अपने घर की मिसाल ऐसी उसको दिखाए। फीमेल जो है उसको समझना, उसको जानना क्यों ज़रूरी है कि फीमेल की लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है, मेल की लाइफ में उतनी नहीं आती। दुरुस्त कह रही, ठीक है, आफ्टर मैरिज कितनी बड़ी आप देखिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसकी कुर्बानी है, yes. और उसमें आपको उसके साथ शरीक रहना है। हाँ, इसलिए कि वो अपनी क्योंकि सब कुछ तो इस मामले में वो मैं क्या कहूँ उसे सह रही है या झेल रही है, आप जैसे देखिए ना, जज्बाती तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, नफसियाती तौर पे भी, और जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ऐसा है। और फिर आप बजाय उसका साथ देने के आप ये कहते हैं कि अच्छा भी अब तो कि अब ये तुम क्या लग रही हो, तुम क्या बन गई हो, लाइक दैट, ठीक है, ये जहालत की बातें हैं सारी। जी। इसको मैंने फिर कहा कि इसके लिए देयर शुड बी अ वेरी सेंसिबल मदर हु टीचेस द मेल, स्पेशली फीमेल को भी, बेटी को भी ट्रेन करना है, मगर बेटे को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ये जो है मीननेस ऑफ जो है नेचर की, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। वैसे मैं तो अपने घर में, फैमिली में जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी मेरे रिश्ते से जुड़ी हुई हैं,
میں تو کہتا ہوں یار یہ جو وزن کا ایشو ہے تو ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی, یہ ڈسکس ہی نہیں ہے ہونا چاہیے. ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے تو کریں, جی ادروائز بھائی جو مرضی کریں. اور میں شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ واحد آدمی ہوں گا جو منع کرتا ہے نہ کرو یار, کیا فرق پڑتا ہے. جیسے یہ کلر کمپلیکس جو ہے یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جی, یہ میں ان کو دیکھیے آپ, میں ان کو یعنی کہ آپ یقین کریں یہ مجھ سے کہتا رہتا ہے, میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اتنا اچھا تمہارا رنگ ہے. یہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ ایک نظم میں نے اس ٹاپک پہ لکھی ہوئی ہے جس کا ٹائٹل ہی سانولی ہے. اسے میری محبت کی ہوا تک چھو نہیں پائی. مستانہ صاحب سنیے گا. اسے میری محبت کی ہوا تک چھو نہیں پائی, کبھی کھلتے گلابوں کی اسے خوشبو نہیں بھائی. چمن کے راستوں نے اس کے دل کا در نہیں کھولا, دکھائی دی کہاں اس کو حسین غنچوں کی رعنائی. میں کرنوں سے تھی اس کے ساتھ پھر بھی جان کب پائی. اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی. اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی. ادھر میں حسن کے کھلیان میں رکھی ہوئی گندم کی بالی تھی. ادھر میں حسن کے کھلیان میں رکھی ہوئی گندم کی بالی تھی. ذرا سی سانولی تھی اور اسے رنگت سفید اور سرخی مائل اچھی لگتی تھی. بہت اچھے. یہی دیکھیے کمال ہے نا لٹریچر کا اور گفتگو کا بھی, کہ لوگ جب دل سے بات کرتے ہیں اور مختلف طرح کے جو لوگوں کے جذبات ہیں, کیفیات ہیں, وہ آپ جیسے لوگوں کے ذریعے, مختلف اسکالرس کے ذریعے, سیلیبریٹیز کے ذریعے, بات کرنے والوں کے ذریعے جب عوام تک, لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یقیناً شعور میں اور حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اس سے لوگوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے معاشرے میں وہ بھی بہتر ہوتا ہے, باہمی احترام میں اضافہ ہوتا ہے. چونکہ جتنا ہم دوسرے کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی ہم دوسرے کی فیلنگز کا پھر احترام کر سکیں گے. بالکل ایسا. ایک نظم میرے رنگ تے بھی ڈائریکٹر لکھ دیو. ہاں لیکن اس سے پرپز تو حل ہوتا ہے نا آپ کا. یہ ہوندا جی, اس سے آپ کا مقصد بھی حل ہوتا ہے کہ صرف سفید رنگت جو ہے وہ حسن کی علامت نہیں ہے, ہر رنگ کے اندر ایک خوبصورتی ہے. یہ میں نے روز مطمئن کر کے گھر بھیجتے ہیں مستانے, تم اتنے پیارے ہو, اتنے گگلو مگلو ہو, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا یار, میں نے کہا کہ آپ اچھے لگتے ہیں. ایک دن کیا سی پتہ نہیں, اللہ جانے چاہ کچھ پایا سی کسی نے, کسی کیا سی, میں نے کہا آپ اچھے لگتے ہیں, اللہ نے آپ کو اپنی رنگت دی ہے, اپنی چھپ دی ہے, اپنا نین نقش دیا. دو لفظ میں کونوں پالے نے گگلو مگلو, اے اس کا اعتراف ہے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑے وقت ایک بات آپ ساتھ میں پکیں, پچھلے پڑھنے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی رخشندہ صاحبہ, اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو دیکھتے ہیں رخشندہ صاحبہ سے پبلک کیا جاننا چاہ رہی ہے. جی رخشندہ صاحبہ, کبھی غصے میں جل بن کے میاں صاحب پر کوئی شعر کہا ہو, پلیز وہ سنا دیں. یہ جڑے ہن تک سنائے نے, یہ کڑے خوش ہو کے سنائے نے, یہ بات جی دسو. نہیں دونوں طرح دے ہوندے نے, کدی خوش ہو کے کدی ناراض ہو کے. تے ایک وہ مجھے ایک غزل کے یاد آ رہے ہیں دو شعر جو اسی طرح کی کسی حالت میں لکھے ہوں گے, کہ خوشی والی خفگی والی. یہ تھوڑی سی ناراضگی والا ہی ہے کہ مانگ لینا صلہ تو جائز ہے, مل گیا نہ ملا تو جائز ہے, اور دوستوں سے شکایتیں واجب, دوستوں سے گلا تو جائز ہے. ہم سے ملنا اگر نہیں ممکن, بات کا سلسلہ تو جائز ہے, اور اس کو اسبات مانا جائے گا, بھولے سے سر ہلا تو جائز ہے. اور کب ہوا کا گزر ہوا دل سے, پھول پھر بھی کھلا تو جائز ہے, بات کا سلسلہ تو جائز ہے.
दोस्तों से शिकायतें वाजिब, वाह दोस्तों से गिला तो तो जायज़। जाए वाह वाह वाह। क्या बात। तो रक्षंदा साहबा मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि हर शायर का एक अंदाज़े बयां होता है, कुछ रोमानी अंदाज में बयां करते हैं अपनी गुफ्तगू को, कुछ फिक्शन के हवाले से लिखते हैं, तो देखने वालों को ये बताइएगा कि रक्षंदा साहिबा किस अंदाज़े बयां में अपनी शायरी लिखती हैं? ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੂਸ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। पता ऐसा है कि ये तो पढ़ने वाले बता सकते हैं बेहतर, लेकिन ऐसा है कि मैं पूरी ज़िंदगी पे लिखती हूँ, तो रोमांस मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है, रोमांटिक मौसम बहुत पसंद है, रोमांटिक खाने, चाय, कॉफ़ी, आई लव देम ऑल। और रोमांस को लाइफ में हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। रोमांस के बगैर आप यू गो ओल्ड, ठीक है। जी गल सारी खर्चे वाली, तो बंदे ने तुसी चुप रहने ਲਈ कह रहे हो। रोमांस को शायरी का पार्ट रहना चाहिए। मैं जिंदगी का पार्ट रहना मैं चाहिए। बहुत हसद करती हूँ, काश मैं भी टिल द लास्ट फराज साहब की तरह, और जो जिन्होंने परवीन शाकिर की तरह कि जो जिसमें शायरी में जो है आप कह लीजिए रोमांस कायम रहे। मतलब आई विश कि मैं टिल द लास्ट रोमांटिक शायरी करती रहूं। वाह वाह ये मेरी ख्वाहिश है। वाह। तो कोई फिर रोमानवी चीज सुना दीजिए। कैसे निकलूं खुमार से बाहर, बाजुओं के हिसार से बाहर, वाह वाह और चंद लम्हों की मुख्तसर कुर्बत और यादें शुमार वाह, से वाह, वाह। बहुत अच्छे बाहर, रक्षिंदा, बहुत अच्छे चंद पढ़िएगा। लम्हों की मुख्तसर वाह वाह। और कुर्बत यादें और शुमार, क्या यादें अच्छा शेर है भाई। वाह, वाह, वाह। शुमार से वाह वाह वाह, वाह। बाहर, फिर पढ़िएगा। वाह चंद वाह, वाह। लम्हों की मुख्तसर वाह वाह कुर्बत वाह। और यादें यादें शुमार से बाहर, क्या कहना। और इसलिए उसकी याद में गुम हूँ, भूलना इख्तियार से बाहर, वाह वाह भूलना इख्तियार से बाहर। और शेर पेश है कि तिफले दिल फिर उदास बैठा है, वाह कोई ले जाए प्यार से बाहर। बाहर। बहुत वाह अच्छे। भाई वाह तिफले दिल बहुत अच्छे। फिर उदास बैठा कोई है, ले जाए प्यार से कोई बाहर। ले जाए प्यार से बाहर। क्या सलीके से कहा है। वाह वाह वाह। तिफले दिल तिफले दिल वाह, वाह। फिर उदास बैठा कोई ले है, जाए प्यार से बाहर। कोई ले जाए प्यार से बाहर, और कोई रक्षंदा मिलने आया है, चल चले इंतजार से वाह। बाहर। वाह वाह। जी मैडम मेरी महबूबा मुझसे रूठ गई है और वो बहुत नाराज़ है मुझसे। मुझे कोई शेर ऐसा बताएं जो मैं उसको सुनाऊं और वो फ़ौरन मुझे कॉल कर दे और वो मान जाए। आप उसको वो सुना दीजिएगा ना, ये मेरी एक गज़ल में है तो वो आप उसकी वो सीगा चेंज कर लीजिएगा कि तेरी आंखों में बात है कोई, वाह। तेरी आंखों में बात बात है है कोई। कोई, तू मुझे आम आदमी न लगा। वाह वाह। क्या कहना, क्या कहना। आई होप कि आपका मकसद जो है इससे हल हो जाएगा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं चाहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। रक्षिंदा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ। इसमें पता नहीं मेरा रोल है या एक मजमूई वो है कि शादी के बाद जो बहन भाइयों में हमारा जो पुराना रिश्ता था वो कायम नहीं रह सका। उसकी बेशतर वजूहात हो सकती हैं, मेरी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन शायद ये कुदरत का कानून है कि जब आप अपनी फैमिली जब आपकी बन जाती है, एक आपका यूनिट बन जाता है, एक आपके अपनी से आप एक घर है वो आपका अपना घर हो जाता है, वो घर अब उस तरह का नहीं रहता।
اس پیڑ سے آپ جدا ہو میں جاتے ہیں۔ بہت مس کرتی ہوں وہ ٹائم جب ہم بہن بھائی سارے ڈھیر سارے ہم اکٹھے رہتے تھے، لڑتے جھگڑتے اور آپ کہہ لیں انجوائے کرتے. وہ دوری آ جاتی ہے بائی دا ٹائم. اس کی ریزن آئی ڈونٹ نو کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم. میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کی پریورٹیز میں شاید اپنے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں. یا جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ دو چیزیں فتنہ ہیں، دو چیزیں مال اور اولاد. مال اور اولاد. جہاں پہ یہ دو چیزیں، مال بھی اس میں آ جاتا ہے، اسے حسد شروع ہو جاتا ہے، دنیا داری شروع ہو جاتی ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ پہلے نہیں ہوتا. اس میں معلوم نہیں کس کا رول وہاں پہ نیگیٹو رول پلے کر جاتا ہے. لیکن مجھے ریگریٹ ہے، میں اپنی اگلی زندگی اگر مجھے ملے تو میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت یونائٹڈ رہنا چاہوں گی. مجھے احمد مشتاق یاد آ گیا ہے نا، وہی شعر، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے ایک جگہ رہتے تھے، اب مگر کوئی کہیں کوئی کہیں رہتا ہے. بالکل ایسا ایسا. کبھی آپ نے ڈسکس کیا اپنے بہن بھائیوں سے یہ بات کہ ہوتا نا بعض اوقات بہت سارے رشتے جتنے میں بھی نا مجھ میں رشتے کچھ خامیاں بھی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ انٹروورٹ، خود ہی برداشت کرنے کی عادت جو ہے نا، وہ بس کوئی بات ہوتی ہے تو میں خود سہ جاتی ہوں. میں ایکسپریسو کم ہوں، میں لکھنے میں ایکسپریسو ہوں. یہ لکھنے والوں میں سے بہت سو کا یہ مسئلہ میں ہوتا ہے ویسے ایکسپریسو کیونکہ کتھارسس ہو جاتا ہے نا. میرا نہیں خیال، میں میرے بہن بھائیوں کو پتا ہوگا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ لیکن کدی اظہار نہیں کیتا. ہاں، یا اور بھی دوستوں میں بھی میری اس خامی کی وجہ سے میرے بہت اچھے اچھے دوست بھی مجھ سے دور ہو گئے. کہ جیسے ہوتا نا، میں انیشیٹو لیتے لیتے ہی رہ جاتی ہوں، ان سے رابطہ کرنے میں بھول جاتی ہوں، مجھے دیر ہو جاتی ہے. وہ منیر نیازی والی بھی بات ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر. لیکن پھر بھی میں دوستی میں جو چند دوست ہیں اس میں نے خود کو منا کے، میں نے اپنی انا جو تھی نا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو لوز کروں، اس دوستی کو. تو اس کے لیے میں بھی اس سائڈ سے مجھے وہ گرم جوشی، اس سائڈ سے مجھے ملنے کی آپ کہہ لیجئے انیشیٹو نہ بھی نظر آیا. تو میں نے چاہے میں 5 سال گزر گئے، میں نے کہا نہیں، یہ ٹرو فرینڈشپ ہے، اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا. اور اس کے لیے میں نے انیشیٹو لیا بھی. رشتوں کی سب سے بڑی جو قاتل ہوتی ہے نا، وہ انا ہی ہوتی ہے. انا ہی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، سب سے بڑی ہوتی ہے. سب سے بڑی. لیکن یہ میری ذات کی خامیاں ہیں. مجھے ریگریٹ ان چیزوں پہ مجھے ہے کہ میں نے شاید لائف کو اس طرح انجوائے نہیں کیا، اس طریقے سے جو اگر میں ایسے بیہیو کرتی تو ایسے ہو جاتا. کوئی ایسی چیز جو گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو؟ جب میں نئی شادی کر کے آئی تھی تو اس گھر کو ایک بہت ہی ڈومیسٹک لڑکی کی ضرورت تھی. کچھ حالات ایسے تھے، لیکن میں کوئی مزاجن آج بھی میں ویسی ہی ہوں جیسے مجھ میں وہ جو ہوتا ہے نا ایک وہ نہیں تھا. جس کو گرستی کہنا چاہ رہی ہیں؟ گرستی کہتے ہیں جس کو نا، وہ میرے میں آج بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ شعر اسی زمانے میں کہا تھا آپ نے، در و دیوار سے جالا نہیں جاتا اماں. پرانا ہے، یہ میری پہلی کتاب کا ہے. اسی زمانے کی میں بھی مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا. مجھے شعر ہمیشہ بڑا اداس کر دیتا ہے. جی، مجھے یہ شعر سے نا ہمیشہ بچیاں، خواتین اور ان کے اوپر جب یہ ذمہ داری پڑتی ہے اور پھر جس طرح سے وہ اس سے نبرد آزما ہوتی ہیں، دیکھا ہم نے بھی اپنی زندگی میں. جی بالکل. تو مجھے ہمیشہ لگا کہ یہ بڑی معصومیت اور اداسی ہے اس شعر کے تہ میں. ایگزیکٹلی. ایک دم سے جو دباؤ پڑتا ہے نا خواتین پر، ذمہ داری پڑتی ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ہے اس وقت مجھے اور طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر پائی. یہ مجھے پنچ کرتی ہے یہ بات.
you can say. یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا. وہ واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو ضرور. کہ میرے ہسبینڈ کو شوق تھا کہ ہماری بیٹیاں ساری ہی وہ CSS کریں. تو بہرحال یہ جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اینا، ون فائن ڈے، وہ بس سمجھ لیں کہ وہ کوئی سال 6 مہینے ایک کمرے میں یوں اخباریں اور کاغذ اور رسالے اور کتابیں اور ان کے اندر بیٹھی ہوتی تھی اور یوں چاروں طرف کاغذ ہی کاغذ ہوتے تھے. تو اب ہمیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کر جائے گی یہ کیا. تو دا ڈے رزلٹ آیا، صبح صبح کا وقت تھا اور میں سو کے اٹھی. فرسٹ اٹیمپٹ تھی؟ ہاں فرسٹ اٹیمپٹ. میں سو کے اٹھی تھی تو میرے دیور کا فون آیا تو کہتا ہے کہ پرجائی جی کہتے ہیں وہ مجھے نا، پرجائی جی مبارک ہوئے. کہ کیا ہوا کی ہوا؟ تو کہتے کہ وہ کڑی افسر بن گئی ہے. اچھا، اب وہ جب انہوں نے کہا نا کڑی افسر بن گئی ہے تو میرے پاس میری ایک ملازمہ ہوتی تھی، رانی اس کا نام تھا، رانی. تو بچے اوپر سو رہے تھے، جس نے امتحان دیا وہ بھی اوپر کے پورشن میں سو رہی تھی. میں نے کہا کہ رانی اوپر جا اور باجی نو کہہ بڑی وڈی گل ہو گئی ہے، بڑی وڈی گل. اور مطلب دس واز دا سینٹینس کہ جو وہ نا آج بھی ہم سب ہنستے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بھاگی جا رہی ہے، باجی جی بڑی وڈی گل ہو گئی ہے، بڑی وڈی گل ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک مسرت تھی، ایک نشاط کا لمحہ تھا. سب سے تلخ ترین یاد آپ کی زندگی کی؟ میرا خیال ہے والدہ کی ڈیتھ. ان کی ڈیتھ ایک ایسا ہے کہ جو سب سے بڑا غم ابھی تک اگر میں کہوں کہ میں نے کیا برداشت کیا، میں نے کیا دیکھا، اور ان کو کھو دینا، ان کا نظر نہ آنا. چاہے میں اتنی بڑی بھی ہو گئی تھی تو میں نے جانا تو جب تک وہ اس قابل تھیں اتنے نوالے بنا کے میرے منہ میں ڈالے، نہیں ایک نوالا اور کھا. کہنے ماں جی میں اور نہیں کھا سکتی، میرا پیٹ بھرا، بٹ وہ مجھے کھلائیں گے. پھر دا وے وہ میرا منہ چومتی تھی، مطلب یہ کہ وہ لمس جو ہے نا اس کو میں بہت مس کرتی ہوں. اور مجھے وہ جو نام میرا انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تھا پپے جانی. پپے جانی والدہ کہتی تھی؟ والدہ مجھے نا پپے جانی کہتی تھی. اور وہ میں نے 1-2 نظمیں بھی لکھی ہیں جس میں باقاعدہ میں نے پپے جانی کو اس میں ردیف میں رکھا ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. میں نے والدہ کے لیے ان کی ڈیتھ کے بعد بہت کچھ لکھا ہے، بہت زیادہ. میرا خیال ہے غزلیں، نظمیں پنجابی میں. تو ہو سکتا ہے کسی دن میں ٹوٹل ایک کتاب ہی والدہ کی نظموں پہ اور والدہ کی شاعری پہ آئے. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کی والدہ سے آخری؟ وہ زندگی کے آخری 2-2.5 سال بولنے سے معذور ہو گئی تھی، لیکن اپنی سینسز میں تھیں. وہ آنکھوں سے میں جاتی تھی نا، جیسے عام زندگی میں وہ جیسے میں ان کے گھر جاتی تھی تو بھابھیوں کی، بھائیوں کی کوئی جو بھی باتیں ہوتی تھی نا، مجھے گھٹنا سے گھٹنا میرا جوڑ کے مجھے بٹھا لیتی تھیں، اپنا دل ہلکا کرتی تھیں، اپنی کہانی سناتی تھیں. آج یہ ہوا، آج اس نے مجھے یہ کیا، اس نے کھانے کے مسائل جو اولڈ ایج میں. تو وڈ یو امیجن کہ جب وہ بولنے سے قاصر تھیں تو مجھے وہ پھر بھی میں ان کی پوری بات سمجھتی تھی کہ یہ مجھے اس وقت مجھے کیا کہہ رہی ہیں. آنکھوں سے جو بھی زبان وہ بولتی تھیں، شروع میں تو وہ ایک عربی ٹائپ کی زبان تھی جو بولنے لگی تھیں، اس کے بعد اس میں چینجز آئیں، لیکن وہ جو بھی مجھے کہا کرتی تھی نا مجھے سمجھ آ جاتی تھی کہ مجھے یہ بات کیا لگتا ہے آپ کو آخری بات کیا کی انہوں نے جو آپ سمجھیں؟ مجھے یہی کہتی تھیں کہ زیادہ رویا نہ کریں، میرے پیچھوں روئی نہ. یہ مجھے اپنی زندگی میں کہتے، میں نے پتہ ہے تو بہت رونا ہے، تو رونا نہیں ہے گا، رویا نہ کری. یہ مجھے کہا کرتی تھی.
لیکن ظاہر ہے جیسے کوئی کسی کے سینے میں خنجر اتار دے اتنی تکلیف. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. زندگی سے ایک چیز جو اوور آل بہت آپ نے سیکھی ہو یا دیکھی ہو کہ یہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے زندگی میں، اور ایک چیز جو بہت پازیٹیو آپ نے دیکھی ہو، آپ کے تجربے میں آئی ہو، مشاہدے میں آئی ہو. لوگ اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، اپنی بات. جیسے اب ہم بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ صرف اور کوئی بات کسی اور طرف جانے ہی نہ دیں، اپنی باتیں کرتے جائیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے کریئر کی، اپنی خوبیاں بیان کرنی. تو میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بچپن میں مجھے تھوڑی تھوڑی فارسی بھی سکھاتے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ مشک آست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید. واہ 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 واہ. تو وہ چیز خوشبو خود بولتی ہے. خود بولتی ہے کہ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، آپ کا چہرہ کرتا ہے، آپ کی گفتگو کرتی ہے، آپ کے عمل کرتے ہیں. تو یہ خود آپ ایک خوشبو بتاتی ہے کہ میں خوش. تھال جو ہے لے کے اس کو خود آپ اپنے ایک ایک کو ایسے بتاتے پھرے. یہ مجھے چیز بہت بری لگتی ہے، مجھے نیگیٹو لگتی ہے. اور زندگی سے جو بہت مثبت چیز آپ نے دیکھی پوری اپنی زندگی میں، شکر کرنے والے لوگ جو ہیں نا، شکر کرنے والے، صبر بھی نہیں میں کہہ رہی، کہ جو ان کے پاس جو ہے نا اور اس میں خوش ہیں، راضی اس میں خوش اور راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکایتیں نہیں کرتے، ہر جگہ بیٹھ کے برائیاں نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہاں، آپ کو جو ملا ہے وہ تو دیکھ لو، اس کو انجوائے کرو. تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ لوگ جو شکر گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. واہ، بہت بہت شکریہ رخشندہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا. اور آپ تو ہیں ہی اچھے، آپ سے کوئی آج کی تو ہماری شناسائی اور دوستی اور تعلق نہیں ہے. آپ کے لیے بہت دعائیں، اس پروگرام کے لیے بہت دعائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے. آپ کو بھی ایسے ہی شاد آباد رکھے. تھینک یو. اور وہ جو آپ نے بات کی نا اپنے بارے میں بات کرنے کی، تو آپ کو پتہ ہے حمزہ صاحب بڑے وٹھی آدمی تھے، مرحوم، اور بہت ہی حسن ہنسانے والے، ان کا مزاج بھی بہت اعلیٰ پائے کا تھا. ہے مستانہ صاحب؟ جی. تو میرے خیال میں ہم یو کے میں تھے مشاعروں پہ یا یورپ تھے، مجھے یاد نہیں. ایک صاحب نے دعوت وغیرہ کی بھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 2-2.5 گھنٹے بالکل اپنی شان میں نا سارے قصیدے انہوں نے پڑھے. انہوں نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد کتنی انہوں نے جائیدادیں بنائیں، کتنے پیٹرول پمپس، کتنے گھر، سب کچھ اپنے بارے میں، شادیاں اور یہ اور وہ فلاں. تقریباً یقین جانیے 2.5 گھنٹے میں سے تقریباً انہوں نے آپ 2 گھنٹے اور 25 منٹ انہوں نے اپنے بارے میں اور اپنی بات پائی. تو مجھے اس لیے بات یاد رہے گی کہ امجد صاحب ایسے ہنسے، میں نے جب ان کے ساتھ شیئر کیا، بچہ نہیں ہنستا، بہت انہوں نے لطف لیا اس کا نا. تو جب گاڑی میں آگے بیٹھے تو میں نے کہا امجد صاحب وہ شعر ہے نا، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. میں نے کہا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، یا میرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی مجھ سے گفتگو نہ کرے. امجد صاحب بہت ہنسے، یار تو بالکل ٹھیک کیا. اور میں چاہوں گا کہ شو ختم کرنے سے پہلے وہ جو میری پسندیدہ غزلوں میں سے ایک ہے، اس کے 2-3 شعر ضرور سنا. جی میں سنا. جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا. جی. در و دیوار سے جالا نہیں جاتا اماں، مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا اماں، اور یہ جو کچھ اشک میری آنکھوں میں در آئے ہیں، ان کو الفاظ میں ڈھالا بہت اچھا، نہیں جاتا اماں. بہت پیور نسائی دکھ اور نسائی لہجہ ہے. عورت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، مجھے لگتا ہے اس غزل سے، اس کے مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. واہ واہ. در و دیوار سے جالا نہیں جاتا اماں، مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا اماں، اور میں جو آنسو کی طرح لوٹ کے پھر جا نہ سکی، یوں تو اپنوں کو نکالا نہیں جاتا کیا کہنے رکھیں. میں جو آنسو کی طرح لوٹ کے پھر جا نہ سکی، واہ واہ واہ. یوں تو اپنوں کو نکالا نہیں جاتا اماں، اور کیسے نکلے گا اندھیروں سے میرے بخت کا چاند،
اس کے اطراف سے حالا نہیں جاتا اماں، واہ، مجھ سے گھر بار سنبھالا نہیں جاتا اماں۔ کیا بہت اچھا۔ اور ناظرین آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ خواتین کی جو تحریریں ہیں، جو ان کی شاعری ہے، اس کو سب کو پڑھنا چاہیے، خواتین کو بھی اور مردوں کو خاص طور پہ، اور اس سے آپ کو انہیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ان کے مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ان کے ایشوز کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ان کی خوشیوں کو، ان کے دکھوں کو جاننے میں مدد ملتی ہے۔ احترام کرنا چاہیے خواتین کا، خاص طور پہ کہیں زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ خواتین جو ہیں وہ پوری دنیا میں اور ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے ارد گرد بھی، چاہے وہ ہمارے ساتھ کسی رشتے میں ہیں یا نہیں ہیں، مگر وہ لائق صد احترام ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔